अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारियां, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ अनश्वर सीनियर कॉलम निगार तज़कियाकार अदरीस नाज़ साहब। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पीपल्स पार्टी के मुतालबात को तस्लीम करते हुए वज़ीर आज़म ने सलाह मुतासरीन के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं और PCB की गवर्निंग बॉडी के लिए ज़का अशरफ के नाम की भी मंजूरी दे दी गई है। क्या आप ऐसा नहीं लगता कि मौजूदा इत्तेहाद बिखरने से बच गया है? समीर, इनके पास कोई चारा नहीं था। मैं ज़रा वजाहत करना चाहूँगा इस बात की जी कि इमरान खान का जो ख़तरा था वो अभी पूरी तरह से नहीं टला। इन लोगों ने ये समझा था कि इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली है। मिसाल के तौर पर आर्मी तनसीबात पर जो हमला है, ये इमरान खान की ज़िंदगी से निकल नहीं सकेगा। ये एक ड्रोना ख्वाब है और ये ऐसा एक इनसे एक्शन हो गया, ऐसा फेल हो गया है PTI से जी। अब इमरान खान साहब इसे जान छुड़ाना भी चाहें तो छूटती नजर नहीं आती। अच्छा खैर, इन्हें ये था कि इमरान खान साहब से जान छूट गया, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। पिछले 2 दिनों में कुछ मूवमेंट्स हुई हैं। आप सारे सहाफियों ने उसको देखा और कुछ लोगों ने अपने अपने अंदाज में उसे रिपोर्ट करने की कोशिश की जी। अपने अपने अंदाज में उसकी तफसीर की, तशरीह की, और जैसे जैसे जिसकी समझ में आया उसने अपने प्रोग्राम में, अपने व्लॉग में उसको पेश किया कि ऐसे हुआ। इमरान खान एक तो जमान पार्क से जब लाहौर इस्लामाबाद गए हैं और इस्लामाबाद बनी गाला गए हैं, वहां पे भी कहा जाता है कि इमरान खान से 2 बहुत अहम शख्सियात ने मुलाकात की जो उनके अपने ही लोग हैं। लाहौर में कुछ सहाफ़ी जो इमरान खान साहब के अपने सहाफ़ी हैं, उनसे मुलाकात करते हुए इमरान खान साहब ने अपने दिल की कोई बात कर दी, जो कि बाद में आकर उन्होंने अपने सहाफ़ी दोस्तों से कर दी और इस तरह वो बहुत सारे सहाफ़ियों तक बात पहुंच गई जी। इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि खान साहब, आप बड़े मुतमिन थे और आप कह रहे थे कि मैं ऐसा सरप्राइज दूंगा कि इनकी नींदें उड़ जाएंगी, तो वो सरप्राइज क्या है? इमरान खान साहब के मुंह से निकल गया या कसदन उन्होंने बात कर दी? इमरान खान साहब ने कहा कि 15 अगस्त तक, 14, 15 अगस्त, 13 अगस्त, 15 अगस्त तक ये लोग चले जाएंगे, निगरान सेटअप आ जाएगा, मौजूदा हुकूमत घर चली जाएगी और तकरीबन फिर 1 महीना होगा, यानी कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर या उससे आगे तक, 15 सितंबर तक कम से कम 1 महीना होगा उमर अता बंदयाल साहब के पास, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 1 महीना जो है वो 1 महीना यानी कि 30 दिन इनको छठी का दूध याद आ जाएगा इन इत्तेहादियों को, जो इन्होंने करप्शन के केसेस खत्म करवा लिए हैं ना जी, और समझते हैं कि हम हमारे सर से बला टल गई है। अब अपोजिशन तो है नहीं, इमरान खान तो है नहीं, हमें को पूछने वाला नहीं, केसेस हमारे खत्म हो गए हैं, नाहली से हम बच गए, सजाओं से हम बच गए। अब तो बड़े मियाँ आने वाले हैं, जब उनका त्यारा लैंड करेगा तो खमीनी से बड़ा इस्तकबाल होना है, लोग बीवी का 85 और 88 वाला इस्तकबाल बोल जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इमरान खान ने ये उन्हें बता दिया, अपने सहाफियों से कहा कि इनको याद रखना चाहिए कि अगर उमर अता बंदयाल अभी उनके पास वक्त है और वो जो 1 महीना है 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, उसमें इन्हें छठी का दूध याद आ जाएगा, इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। और एक और बात इन दिनों डेवलपमेंट हुई, एक और ऑडियो लीक्स आई और मुसद्दका ज़राए ने उसकी तस्दीक भी कर दी कि ये हुआ है। उमर अता बंदयाल साहब, आपको पता है उनकी सासों माँ एक घंटे की उनकी कॉल्स हैं इमरान खान साहब के साथ, उनकी बेटी की भी कॉल है। एक कॉल ऐसी इनके हत्थे चढ़ती है और जिसने इनकी नींदें उड़ा दी और एक असर नो इन्होंने फिर सारी चीजें जो है उन्हें मुरतब करना शुरू कर दिया, नई प्लानिंग शुरू कर दी कि अब करना क्या हमने। वो उसमें उमर अता बंदयाल कहते हैं कि इमरान खान तुम्हें अरेस्ट करने के लिए, यानी कि इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। इमरान खान को अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जब इन्होंने ये सुना तो उसके बाद इनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इन्हें माजी का एक्सपीरियंस पता है कि इमरान खान अरेस्ट होते हैं, उसके बाद जो रद्दमल आता है 9 मई के वाक़यात होते हैं वो एक तरफ, लेकिन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में बुला लेती है और उसके बाद उन्हें कहती है कि जाएं, आप पुलिस के मेहमान हैं, पुलिस रेस्ट हाउस में जाके आप दोस्तों से गपशप करें, वहाँ फ़ोन पे इंजॉय करें, अपने लोगों से मिलें और फिर आराम से सो जाएं और सुबह अपने 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है। तो यूं रावी ऐशी ऐश लिखता है। इन्हें पता है कि जब तक उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो उमर अता बंदयाल साहब के करीबी साथी हैं, उनके हम ख्याल हैं, वो मौजूद हैं, हम इमरान खान को अरेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें किसी किस्म की सजा की तरफ नहीं ले जा सकते, उनका कोई ट्रायल नहीं कर सकते। ये बात अज़र मिनल शम्स है। अच्छा, ये 2 चीजें जो थी, ये 2 डेवलपमेंट्स, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और तीसरी वो जो लतीफ़ खोसा साहब से मुलाकात हुई और उसमें जो चीजें डिस्कस हुई हैं,
اس کے بعد جو موجودہ سیٹ اپ تھا، ایک تو یہ سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے ایک دوسرے کو فون کالز کرنا شروع کر دی. لنڈن میں میاں نواز شریف صاحب کو انگیج کیا گیا، ان سے کال پہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر آصف علی زرداری صاحب سے رابطے ہو رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان متحرک ہوتے ہیں. ان سب نے ایک بات میں متفق ہو گئے کہ ہم لوگوں نے جو چوریاں کی ہیں، ہم لوگوں نے جو لوگوں کو لوٹا ہے، ہم لوگوں نے جو اربوں 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کرا لے ہیں، ہم نے جو کرپشن کی، اب دیکھیے نا جو کیسز انہوں نے بنائے ہیں پرویز لائی پہ کہ انہوں نے جناب نوکریاں جو دی تھیں، وہ مطلب اینٹی کرپشن میں کیس ہے ان کا، اور آج ان کی وہ بیل ہو گئی. اس میں چوری پرویز لائی صاحب اور شجاعت حسین صاحب کی ملاقات کے بعد جو پیش آمدہ واقعات ہیں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اچھا، انہوں نے کیسز بنائے. بھائی پرویز لاہی صاحب کا دور اتنا سا دور ہے، جو آپ نے کرپشن کے کیسز بنائے نا، وہ تو اتنے سے ہیں، ایک چونگا بھی نہیں ہے. جو کچھ آپ نے کیا پچھلے 30 سال میں، جب آپ بار بار وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہے تھے، وزیر اعظم پاکستان بن رہے تھے، شہباز شریف صاحب پنجاب کے حکمران تھے، تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ کیس اب سارے کھلنے ہیں اور پھر انہیں پتہ لگ جانا ہے کہ ہوا کیا. اچھا، پرویز لائی صاحب تو ظاہر ہے ان میں سے کوئی بھی جیل کی وہ سختیاں نہیں جھیل سکتا، برداشت کر سکتا. پرویز لائی صاحب بھی نہیں کر سکے جی. تو ان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا. صبر زرداری صاحب کو سمجھایا گیا کہ جناب ہم جو لڑ رہے ہیں نا، ہم بندر باڑ دوبارہ سے کر لیتے ہیں. ہمارا اتحاد اگر بکھر گیا، اگر ہم لوگ متحد نہ رہے تو عمران خان تو ہمیں لے دے جائے گا، وہ تو ایک ایک کو چن چن کے مارے گا. تو پھر جناب یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون سارا کچھ ہڑپ کر جائے. اگر وزیر اعظم آپ ہیں نا تو آپ تو کٹ پتلی قسم کے وزیر اعظم ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ جناب سارے فیصلے آپ نے کرنے ہیں؟ آپ فیصلہ کریں گے کہ نادرا کا چیئرمین کون ہوگا، پی سی بی کی گورننگ باڈی کو کون سنبھالے گا، نیب کو کون دیکھے گا، اگلا چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوگا. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے راجہ ریاض کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ ساری باتیں جب ہوئی تو ان کی آنکھیں کھلی. پھر انہوں نے کہا جی کہ زرداری صاحب آپ بتائیں. ایک تو پھر فوری طور پر آپ کو میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ جب سوات میں جلسہ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا نا کہ وزیر اعظم صاحب جو آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ آپ نے پورے نہیں کیے بجٹ میں، اور آپ کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ کے جو آگے ہیں نا دم چھلے، یہ آپ کو ذلیل کروائیں گے، یہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنیں گے. واضح اشارہ تھا اسحاق ڈار کی طرف کہ اسحاق ڈار کے کہنے پر آپ نے پیسے مختص نہیں کیے سیلاب زدگان کے لیے. آپ نے ہم سے پرومس کیا تھا کہ سیلاب زدگان کے لیے ایک فنڈ ہوگا اس بجٹ میں، تو آپ نے مختص نہیں کیا. تو یہ جو ہے نا آپ کے وچولے، یہ آپ کو مروا دیں گے. فوری طور پر وزیر اعظم کی آنکھیں کھلی، میاں صاحب سے رابطے ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ باتیں پہلے تو ہوتی تھی ٹیبل ٹاپ پہ، یہ میسیجز آتے تھے ہمیں لوگوں کے ذریعے آتے تھے، ان کے اسپوکس مین بات کرتے تھے ہمارے ساتھ جی. اب ان کے چیئرمین نے جلسہ عام میں، ایک عوامی اجتماع میں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس جلسے کو، اس میں یہ شکوہ کر دیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ جو کر رہے ہیں، آپ کے جو چیلے آپ سے کروا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو پھر ٹلیاں کھڑک گئی. نواز شریف صاحب کو کالیں ہو رہی ہیں، ادھر ہو رہے ہیں ادھر ہو رہی ہیں. فوری طور پر پھر 20 ارب روپے تو مختص کیے، ان کو حصہ دیا پیپلز پارٹی کو. لے جناب آپ لوٹ مار میں جو ہم کریں گے آپ بھی اس میں سے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں. اچھا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے پتے بہت سلیقے سے کھیلے اور بر وقت کھیلے ہیں. وہاں سیٹ اپ آ گیا، بلدیاتی سیٹ اپ، ان کے چیئرمین بن گئے. کراچی کا جو میئر ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ 10 ایم این ایز کے برابر ہوتا ہے اور 20-25 ایم پی ایز کے برابر ہوتا ہے. اتنا بڑا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. ساری جتنے بھی حلقے ہیں ایم این ایز کے، ایم پی ایز کے، ان سب میں فنڈز لگیں گے. تو مطلب یوں سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنا کلا. پھر اس کے بعد حیدرآباد ہے اور پورا سندھ ہے، اس میں انہوں نے اپنی جڑیں، اپنی روٹ جو ہیں وہ مضبوط کر لی پیپلز پارٹی نے. اب جب انہیں اتنے سارے فنڈز ہیں، سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ہے، پھر وہ دنیا سے جو ملے تھے وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے سارے کارڈ جو ہیں وہ بر وقت کھیلے ہیں اور سب اپنے جتنے بھی چیکس ہیں وہ بر وقت کیش کروا رہے ہیں جی. شہباز شریف کو تو ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ میں مطلب فیڈرل کاسترو بنا ہوا ہوں اور میں چیک ویرا بنا. وہ صرف سمجھتا ہے ٹوپی پہن لینے سے نا بندہ وہ بن جاتا ہے. میں نے 100 مرتبہ کہا تھا، دوبارہ آج اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مجھے کسی دوست نے کہا، اس نے کہا جی آپ جناح کیپ کیوں نہیں پہنتے؟ آپ جناح کیپ پہنے، آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ اور بھی خوبصورت نظر آئے گی. تو میں نے کہا تھا کہ یار بازار سے 2000 روپے کی جناح کیپ تو خرید لاؤں گا، لیکن جناح جیسا سر کہاں سے لاؤں گا؟ تو اسے چاہیے شہباز شریف صاحب کو، بابا آپ کو اگر آپ نے فیڈرل کاسترو بننا ہے یا آپ نے چی گویرا بننا ہے تو بابا
ان جیسے عزائم لے کے آئے, ان جیسا دماغ لے کے آئے, آپ چھچوری حرکتیں کرتے ہیں, آپ تو ایک 2 نمبر کے ایک بھانڈ اور مراسی ٹائپ کے بندے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ تو ایک بہروپی ہیں. حبیب جالب نہیں بن جاتا بندہ بے سورہ انداز میں اس کی نظم گانے سے. تو یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ تو سمجھتا ہے کہ میری آنیاں جانیاں دیکھیں. وہ لطیفہ سنو نا, آنی جانیاں, وہ جو بندر ڈاکٹر بن گیا تھا اور شیرنی بیمار پڑ گئی تو وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پہ تیسرے درخت پہ چھلانگے لگا رہا. شیر نے کہا یار اسے آرام نہیں آ رہا. انہوں نے کہا آرام نو چھڈ, تو میری آنیاں جانیاں دیکھ. اب مہنگائی کم ہوئی ہے کہ نہیں؟ رشیا سے پیٹرول آنے کے بعد بھی پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں کہ نہیں؟ ملک سے آٹے کا بحران ختم ہوا ہے کہ نہیں؟ بابا آپ اپنے وزیر اعظم کی آنیاں جانیاں تو دیکھیں نا. آپ دیکھیے وہ بیچارہ چیخ وغیرہ بن رہا تھا, وہ بیچارہ ابھی وہ وقت آنے والا ہے ایک دفعہ پھر جناب یہ بس اگست کے بعد 13 اگست 14 اگست کے بعد پھر آپ کے وزیر اعظم نے حبیب جالب بن جانا ہے. آپ جلسوں میں جائیں گے اور وہ میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا وہ گایا کریں گے جی. اور یہ بندہ مجھے ایسے لگتا ہے کسی زمانے میں وہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا ٹین بجا کے رمضان میں بندے جگانے والے, اس نے کسی گٹی دی ہوگی میاں شباز شریف صاحب کو جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. خیر آصف علی زرداری جو ہے وہ ایک پالیٹیشین ہے, کوئی مانے نہ مانے میں تو اس بات کو تسلیم کر گیا ہوں کہ آصف علی زرداری اپنے پتے بر وقت کھیلتا ہے. اب جس انداز سے انہوں نے وزیر اعظم کو جیسے انہوں نے کلٹی لینے پر مجبور کر دیا, وزیر اعظم جیسے چاروں شانے چت گرا. اور جناب آپ نے پیپلز پارٹی کے ابھی صرف یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, آپ نے کہا تھا گورننگ باڈی اور پھر ان کے پاس سارا کیا تھا. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے لالی پاپ دیا ہے نا ابھی تک, تو یہ کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی کو کہ نجم سیٹھی ہم تمہیں نگران سیٹ اپ میں لے آتے ہیں. پہلے محسن بیگ صاحب کا نام تھا, اب آ گیا نجم سیٹھی کا کہ نجم سیٹھی صاحب ہم آپ کو نگران وزیر اعظم پاکستان لے آتے ہیں. تو آپ نے جیسے 35 پنکچر نہیں لگائے تھے پچھلی دفعہ پنجاب میں, آپ نے ایسے ہی 135 پنکچر جو ہے نا اب وفاق میں ہمیں لگا کے دے دیں. خیر یہ تو دور کے ڈھول ہے ابھی اور دیوانے کے خواب ہیں, ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے, ابھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں. تو میں نے کہا تھا بار بار کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ یہ جو بجٹ ہے نا 2023-24 والا, یہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ ان کے تبوت کی آخری کیل ہوگا. اگر اس میں انہوں نے پبلک کے لیے, عوام کے لیے, عام بندے کے لیے کچھ نہ رکھا تو پھر ان کو یہ بھگتنا پڑے گا. اور آپ میری بات لکھ رکھیے, مسلم لیگ نون کو یہ بھگتنا پڑے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا, اتنے سنگین مقدمات, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مطلب اس بحران سے نکل جائے گا, یہ آسان بات نہیں ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, اتنے کرائسس میں عمران خان, اتنے مشکل حالات میں اور جو عمران خان پر جتنے سنگین مقدمات ہیں, اگر ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو جاتا ہے تو بابا وہ سچ مچ 100 سال قید والی بات ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کو ہم نے راستے سے ہٹا دیا ہے, اب تو راوی چین ہی چین لکھتا ہے, اب ہمیں کون پوچھنے والا ہے. ہم لوگوں نے بندر بانٹ کرنی ہے, پنجاب میرے حصے میں آ جانا ہے, سندھ فلاں کے حصے میں آ جانا ہے, بلوچستان پہ ہم سب نے مل کے حکمرانی کرنی ہے, خیبر پختونخوا صاحب میں مولوی صاحب حلوہ پکائیں گے اور ہم کھچڑی پکائیں گے وہاں بیٹھ کے. یہ جو پلاننگ کی تھی انہوں نے, یہ ساری کی ساری ہنڈیا جو ہے یہ بیچ راہے پھوٹتی نظر آ رہی ہے. عمران خان اتنی بڑی حقیقت ہے, اتنی بڑی ریالٹی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب وہ تو سرے سے سیاستدان ہی نہیں ہے نا. اگر سیاستدان ہوتا تو ان جاہلوں کے ہتھے نہ چڑھ جاتا, ان کے کہنے پر اتنے غلط فیصلے نہ کرتے عمران خان. خیر عمران پاپولیرٹی جو عوام میں ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. عمران خان کو یہ گھر بھیج دیں, عمران خان کو یہ ملک سے باہر بھیج دیں. اب عمران خان کے پاس 3 آپشن تھی نا, آپ کو پتہ ہے نا, اسد عمر کو بھی بھیجا, جب شاہ محمود قریشی گئے تو اس کے بعد اسد عمر کو بھی بھیجا, اور عمران خان کو کہا کہ صرف آپ ایک خطاب کر دیں. ایک تو اس کے لیے آپشن تھی عمران خان کے لیے کہ آپ ملک چھوڑ دیں, آپ جائیں کہیں بھی جا کے مزے سے زندگی گزاریں, جیسے ان کے ساتھ نہیں 10 سال کا معاہدہ ہوتا میاں برادران کے ساتھ کہ آپ 10 سال کا معاہدہ کریں, آپ زبان بند رکھیں گے, انجوائے کریں, کرکٹ پہ تبصرے کریں, جو مرضی کریں, پوری دنیا گھومیں. تو وزیر اعظم پاکستان آپ بن لیے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی آپ نے بنا لی. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ جائیں آپ آرام کریں, ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں. عمران خان نے انکار کر دیا. شاہ محمود قریشی کو کھری سنائی اور شاہ صاحب اس کے بعد کسی کو منہ دکھائے بغیر وہاں سے بھاگ نکلے, انہوں نے کسی سے بات بھی نہیں کی جی. اچھا اسد عمر کو بھیجا سیکنڈ آپشن پہ. اسد عمر نے کہا خان صاحب آپ صرف اتنی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ اگلی دفعہ یعنی کہ 2023 کے اینڈ پہ انتخابات ہوتے ہیں 2024 میں, جو آنے والے انتخابات میں ان میں آپ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے سرے سے پرائم منسٹر کے لیے, آپ اس کھیل سے باہر ہیں. عمران خان نے اس سے بھی انکار کر دیا. اس نے کہا کہ اگر میں زندہ ہوں تو میں تو انتخابات کو نہیں چھوڑوں گا, میں تو جاؤں گا انتخابات میں, یہ مجھے نااہل کریں, مجھے سزائے موت دیں, جو کرنا ہے کریں. تم کون ہوتے ہو یہ مجھے میسیج دینے والے, پیغام رسانی کرنے والے کہ میں یہ سٹیٹمنٹ دے دوں کہ ان انتخابات سے عمران خان کو یہ میسیج دیا گیا تھا کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آنے والے انتخابات سے میں دستبردار ہوں تو میں وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہوں.
تو اگر آپ MNA کا الیکشن لڑتے بھی ہیں تو لڑیں, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا. آپ ہلکی پھلکی پالیٹکس کریں, ہلکے پھلکے راگ گاتے رہیں آپ, لیکن جو ٹپیکل کلاسیکل راگ ہے وہ آپ نہیں گائیں. راگ درباری سے آپ نے اجتناب کرنا. عمران خان انکار کر دیا. اس نے کہا عمران خان کی مطلب جو مرضی کہیں کہ وہ نشئی ہے, نشئی جو ہے وہ اٹل ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ آگ بدناندیش وغیرہ وغیرہ, آپ جو بھی باتیں کریں جی. میری سمجھ سے یہ بالا ہے کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں, اور بابا اس سے تو بالکل برعکس ہو رہا ہے نا. تو عمران خان نے کسی بھی قسم کی ڈیل, اچھا وہ اب یہ مریم بی بی جو کہتی تھی کہ میرے بابا بڑا دلیر, میرا بابا بڑا شیر, یہ گرفتاری سے بچ رہا ہے. اچھا میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ عمران خان جو ہے اس نے ہیومن شیلڈ کے طور پر اپنے کارکنوں کو استعمال کیا ہے. وہ زمان پارک میں چھپ کے بیٹھ گیا ہے اور کارکنوں کو کہتا ہے کہ میری جان بچاؤ, میں جیل سے ڈر رہا ہوں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان جیل سے ڈرا ہوا تھا. لیکن حیران کن بات ہے, اس نے نواز شریف کی طرح جلا وطنی قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ جو بھی انجام میرے ساتھ ہونا ہے وہ اسی ملک میں ہونا ہے. ابھی تک تو یہ ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, عمران خان ہو سکتا ہے تھک جائے, وہ گھبرا جائے اور ملک سے باہر بھی چلا جائے. لیکن اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, عمران خان نے اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو بہت قریب سمجھے جاتے تھے, مطلب پرویز خٹک کی تو بات سننے سے بھی عمران خان نے انکار کر دیا. اور پہلے پرویز خٹک نے انکار کر دیا تو اس نے کہا میں نے خان کے پاس جانا بھی نہیں ہے. تو جو لوگ گئے ہیں ان میں سے دو بڑے معتبر نام ہیں, بڑے حوالے ہیں عمران خان کے سب سے قریبی ساتھی. ایک شاہ محمود قریشی تھے اور دوسرے اسد عمر. تو دونوں کو عمران خان صاحب نے دو ٹوک جواب دیا اور اس نے کہا کہ میں پاکستان کی پالیٹکس کو, ایک تو میں ملک چھوڑ کے نہیں جا رہا, کہیں بھی نہیں جا رہا, کسی ملک میں بھی نہیں جا رہا, اور دوسرا میں یہ اعلان دستبرداری نہیں کر رہا کہ میں اگلی دفعہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوں. اس نے کہا میری تو پارٹی بھی کر جائے گی, اگر یہ میں اعلان کر دیتا ہوں تو لوگ منتشر ہو جائیں گے, پھر وہ کس کے لیے باہر نکلیں گے. ایک بات. اور دوسرا عمران خان نے اپنے کارکنوں کو ایک بات کہی, اس نے کہا کہ آپ کو جلاؤ گراؤ سے منع کیا گیا ہے نا, پرامن احتجاج سے آپ کو کس نے منع کیا؟ 25 کروڑ لوگ ہیں, آپ اب اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ کو پرامن احتجاج سے کون روکتا ہے؟ آپ نے کروڑوں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں نکلنا ہے. یہ تین چیزیں جو ہیں انہوں نے ہمارا جو اتحاد ہے نا اس کی نیندیں اڑا دی ہیں. اور یہ جو ہوا ہے نا, یاد رکھیے کہ یہ آصف علی زرداری کے ڈر سے نہیں ہوا. یہ آپ یوں نہ سمجھیں کہ وزیر اعظم صاحب جناب بڑے بولے بادشاہ تھے, آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری کے اس خطاب سے ڈر گئے ہیں. تو انہوں نے, یہ عمران خان کا ڈر ہے. انہیں پتا چل گیا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اس وقت حماقت کا مظاہرہ کیا, ہمارا اتحاد نہ رہا, یہ جو حب علی میں نہیں ہے, یہ بغض معاویہ میں ہے جی. یہ لوگ جو ایک دوسرے کے دوبارہ قریب آئے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو میل بانٹ کے کھاتے ہیں, آدھا تمہارا آدھا ہمارا, تو حصے کر لیتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے اس میں جج مقرر کیا, وہ پتہ ہے نا بندر بانٹ والا, تو وہ اب وہ ہوگا جس کی طرف زیادہ ڈھیری پڑ جائے گی وہ مولانا اپنی طرف رکھ لیں گے, پھر ایک ڈھیری چھوٹی ہو جائے گی تو اس میں سے مولانا, تو یہ اب بندر بانٹ ہوگی. لیکن فی الوقت جو 20 ارب روپے انہوں نے سلابزت خان کے رکھ لیے ہیں, زکا اشرف کا نام آ گیا ہے PCB کی گورننگ باڈی کے لیے. یہ پیپلز پارٹی والے اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں, نون لیگ والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی حکومت بچا لی ہے, ہم نے اتحاد بچا لی ہے, اور ہم نے چھوٹا سا یوں سمجھ لے کہ 4 چھوارے دے کے زرداری صاحب کو لالی پاپ دے کے ہم نے کیا دے دی ہے, اور بابا 1100 ارب روپے ہم نے بچا لیے, تو اس میں سے 20 ارب روپے کیا ہوتے ہیں جو ہم نے سلابزت خان کو دے دیے, اور کون سے اپنی جیب سے دیے ہیں. وہ تو ہم یاد رکھیے گا, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ پاکستانی عوام ہے, ان بیچاروں کو ہوش نہیں آ رہی, یہ سوچتے نہیں. یہ جو گورکھ دھندے نا الفاظ کے اور ہندسوں کے, ان کی لوگوں کو سمجھ نہیں تھی. میں نے بار بار کہا اور آج کے پروگرام میں دوبارہ سے یہ ریپیٹڈ ہے. انہوں نے بندر بانٹ دیکھی کیسی ہوتی ہے. ہماری پریارٹیز کیا ہیں؟ تعلیم کے لیے ہم نے رکھے صرف 30 ارب روپے جی. میری بات کو ذرا غور سے سننا ہے. 30 ارب روپے رکھے ہم نے پورے ملک کی تعلیم کے لیے, اور بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے ہم نے رکھے ہیں 450 ارب روپے. آپ دیکھیں نا, قومیں جب آگے جانا ہو, جن قوموں نے ترقی کرنی ہو, ان قوموں کے اہداف بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ترقی کرنے والے ہیں, یہ ان کی پلاننگ کیا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, میرے تو جھڈو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, گھوگھو گھوڑے تو نہیں سمجھ پا رہے اس کو. بھائی 30 ارب روپے ہیں صرف اور صرف پورے ملک کی تعلیم کے لیے. آپ جیسے نوجوانوں کو ہم نے جو تعلیم دینی ہے نا, آپ کو سائنسدان بنانا ہے, ہم نے آپ نے انجینئرز بنانے ہیں, آپ نے ڈاکٹرز بنانے ہیں, پاکستان کا فیوچر بنانا ہے, جنہوں نے اس قوم کو آگے لے کے جانا ہے. وہ لوگ جنہوں نے نئے آئٹم بم بنانے ہیں, جنہوں نے نئے ڈیمز بنانے ہیں, جنہوں نے ستاروں پہ کمند ڈالنی ہے, ان کے لیے صرف 30 ارب روپے. اور جنہوں نے بھیگ مانگی, جنہوں نے کشکول لے کے گھومنا ہے, ان کے لیے 450 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو قومیں جو ہوتی ہیں, ان کے اہداف جو ہوتے ہیں وہ ان کے مستقبل کی سمت کشائی کر دیتی ہیں. ہمارے مستقبل
مستقبل کی سمت کشائی کیا کر رہا ہے ہمارا موجودہ بجٹ. تو میں نے کہا تھا اس بجٹ نے مجھے مایوس کیا ہے. ایک تو آپ نے کہاں میں بات کروں کہ آپ نے کہاں کیا رکھا ہے. اچھا بھائی بلوچستان کا کل بجٹ آیا ہے, بات کچھ اور تھی, آپ کا کویسچن کچھ اور, تو میں کہیں چل گیا. خدا کی قسم ان کا بجٹ دیکھے محدود وسائل میں اتنا خوبصورت بجٹ ہے. 17% رکھی ہے انہوں نے پینشن, اچھا 30% اور 35% انہوں نے تنخواہیں بڑھا دی ہیں. غور کریں آپ کے وہ لوگ کیسے انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے. انہوں نے تعلیم کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں, ترقیاتی کاموں کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں. اچھا پنجاب کا بجٹ دنیا کا سب سے گھٹیا اور چیپ ترین بجٹ ہے. انہوں نے کیا کیا, یہ ڈرامے بازی ذرا ملاحظہ فرمائیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کی سیاست کا جنازہ نکلنے والا ہے پنجاب میں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ پینشنرز کی جو پینشن ہے 5% بڑھائی ہے, اور 20% جو بڑھائی ہے وہ 80 سال سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کی 20%. سبحان اللہ بھائی, 80% سے انہوں نے جو اوپر سیلریز بڑھائی نا 30% کی ہیں, پنجاب کی پینشن سے وہ پیسے انہوں نے نکالنے ہیں, 5% وہاں کر دیے. یوں سمجھ لیں کہ مجموعی طور پر انہوں نے صرف 10% تنخواہیں بڑھائی ہیں, کیونکہ اب یہ پینشن لے آئے ہیں 5%, تو 80% والے تو لوگ ہی موجود نہیں اس ملک میں پینشن لینے والے. وہ سینکڑوں لوگ ہیں, صرف سینکڑوں بھی نہیں بنتے, صرف چند 100 لوگ ہیں جو 80 سال کی عمر سے اوپر ہیں اور پینشن انہوں نے لینی ہے. باقی سارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے تو اب روئیں گے, پوری زندگی روئیں گے. 5% آپ کی انہوں نے پینشن بڑھائی ہے. تو یہ جو یہ کر رہے ہیں, یہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چلاکوں میں سے ہیں, ہم بڑے کاریگر ہیں. وہ ایک مستری لائے ہیں نا یہ جس کا نام اسحاق ڈار ہے, یہ بڑا بہت کاریگر آدمی ہے. وہ مستری بیٹھا ہوا ہے بجٹ بنانے پہ, اس کا بیچارے کا کام کچھ اور تھا. اچھا وہ بندہ فٹ پاس سے اس نے ایک بہت بڑی امپائر کھڑی کر لیا, تو نواز شریف سمجھتا ہے کہ لوٹ مار کا ماہر ہے تو اس کو وزیر خزانہ بنا دو. اب بھائی وہ تو لوگوں کو لوٹنے کا ماہر ہے, نئے سرے سے لوگوں کو لوٹ لے گا, اس میں وہ ماہر ہے, ڈلیور کرنے میں ناکام ہے. اور مفتاح اسماعیل نے کیا کہا آپ کو, مفتاح اسماعیل نے یہ کہا کہ آپ ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئے. مفتاح اسماعیل نے کیا کہا, اس نے کہا کہ آپ پیٹرول سستا دینے میں ناکام ہو رہے. بھائی اس نے سچ بولا. آپ نے کہا مفتاح اسماعیل کا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, ہم کوئی عہدہ نہیں دیں گے. اس نے کہا کیا, اس نے آپ کو یہی کہا نا کہ آپ جو حرامزدگیاں کر رہے ہیں عوام اس کو سمجھ رہے ہیں, یا وہ سمجھانے کی اس نے معمولی سا اشارہ دے کے اس نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اچھا شاہد خاقان عباسی کیا کہہ رہا ہے, ہر چند کہ میں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوا. یہ جو نیب کے خلاف شاہد خاقان عباسی بول رہا ہے نا, یہ اس لیے نہیں بول رہا کہ نیب کا قانون کالا ہے, اس لیے بول رہا ہے کہ وہ خود پھنسا ہوا ہے اس میں, گھٹنوں تک نہیں, ناک پھنسا ہوا. اس نے کرپشن نہیں کی بطور وزیر اعظم, اس نے کیا کیا نہیں کیا. تو یہ لوگ جو ہیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ جو سلطانی اور وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں نا, آپ سمجھ رہے ہیں سلطانی اور وعدہ معاف میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں جی, یہ لوگ بیچارے خود ڈسے ہوئے ہیں. تو مفتاح اسماعیل نے جب کہا, اس نے سچ بولا, تو انہوں نے کہا جی کہ مفتاح اسماعیل تو اس بات سے ڈسا ہوا ہے کہ یہ بجٹ اس نے پیش کرنا تھا, انہوں نے مستری صاحب لے آئے ہیں کہ نہیں یہ بڑا کاریگر مستری ہے, یہ بنائے گا بجٹ. جو اس نے بجٹ بنایا ہے اس نے تمہارے تابوت میں آخری کیل ڈھونک دی اسحاق ڈار نے. پنجاب کے لوگوں میں اگر رتی برابر عقل ہوئی, اور یہ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ عمران خان اس وقت دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے, ورنہ تمہیں قبر کے لیے یہاں 2 گز زمین نہ ملتی. اور تم کہتے پھرتے بہادر شاہ ظفر کتنا ہے بد نصیب ظفر, دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. ابھی تو تمہیں یہاں سے پاکستان سے دعائی نہیں نہ ملتی, آپ 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر دعائی لینے چلے جاتے ہو. اس وقت سے ڈرو جب تمہیں 2 گز زمین نہیں ملنی اور تم نے کہنا ہے کہ ہمارے جنازے یہاں سے باہر بھیج دو, ہماری قبریں باہر بن جائیں, یورپ کے کسی ملک میں بن جائیں, بنگلہ دیش میں بن جائیں, یہاں کے لوگ ہمیں پناہ نہیں دے رہے. تو یہ وقت آنے والا ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جھکاؤ ہے جو اس وقت انہوں نے سرنڈر کیا ہے بلاول بھٹو زرداری کے آگے یا زرداری کے آگے, یہ سرنڈر نہیں کیا انہوں نے, یہ اپنی جان بچاتے پھر رہے عمران خان سے. عمران خان ایک بہت بڑے بھوت کا نام ہے, اور اگر عمران خان راستے سے ہٹ بھی جاتا ہے, اسے مار دیتے ہیں, اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں, تو یاد رکھیے پاکستانی عوام میں جو وہ روح ہوں گے وہ اس کا پیچھا کریں گے. پاکستانی عوام جو پی ٹی آئی کے ہیں, پٹواریوں کی بات نہیں ہو رہی, جیالوں کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو بیچارے بریانی والے لوگ ہیں نا, بریانی کے ڈبے والے, اس سے زیادہ ان کی سوچ نہیں ہے. وہ لوگ جن کو عمران خان نے اتنا سا شعور دے دی ہے, خیر وہ لوگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, وہ قبروں تک ان کا پیچھا کریں گے. یہ میری بات آپ لکھ لیں. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.